वसल्लम की बारगाह में सहाबा बैठे हैं, मुस्तफा जान रहमत जलवा फरमा है। सहाबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, एक शख्स ऐसा है जो बड़ी नमाजें पढ़ा करता है, बड़ी इबादत किया करता है, बड़े सजदे किया करता है, बड़े रुकू किया करता है। पैगंबर इस्लाम से सहाबा उस शख्स के मुताल्लिक इरशाद बयान कर रहे थे। ऐसे समय में उस शख्स का गुजर हुआ तो पैगंबर इस्लाम को देखने के बावजूद उसने मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में सलाम ना पेश किया, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में सलाम ना कहा और जाकर के मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ने लग गया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ कोई इंसान जो इस शख्स को मौत के घाट उतार दे, अजीज़ा ने वकार सवाल करना चाहता हो, आखिर मारने का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? वो मस्जिद नबवी में जाकर के तो जुआ तो नहीं खेल रहा था, मस्जिद नबवी में जाकर के वो यकीनन कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ कोई शख्स जैसे मौत के घाट उतारे। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, मस्जिद में जाकर के देखा वो शख्स मुसल्ले पर खड़े होकर के नियत बांध करके अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ रहा है। पलट आए, या रसूल अल्लाह, वो मुसल्ले पर मुझे खैरत आई, मैंने कत्ल ना किया। पैगंबर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, है कोई शख्स जो है कोई ऐसा शख्स जो उस आदमी को मौत के घाट उतारे। दूसरे सहाबी खड़े हुए, जनाब उमर फारूक, मस्जिद नबवी में जाकर के देखा वो शख्स कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मुझे गैरत आई, इस शख्स को मारूंगा, इसका पलीद खून और आके कुरान पे गिरेगा। पलट करके वापस चले आए। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, है कोई शख्स जो इसे मौत के घाट उतारे। जनाब अली कुल मुर्तजा उठे, फरमाते मैं इस नियत के साथ उठा, इस इरादे के साथ उठा, वो कुछ भी कर रहा होगा, आज अली की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी और उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। जनाब अली कुल मुर्तजा मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए तो वो शख्स जा चुका था। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हजरत अली हाजिर होते हैं, या रसूल अल्लाह, उस शख्स को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए मैं गया, लेकिन वो शख्स मस्जिद नबवी से जा चुका था। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, आज जो शख्स, अगर इस शख्स को अगर तुम मौत के घाट उतार देते तो सुनो, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ, कयामत तक कभी दोस्त के भाइयों में भी इख्तिलाफ ना होता। मुसलमान मुझे कह लेने दिया जाए, वो नमाज पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, लेकिन सुनो, अगर सीने में इसके रसालत नहीं तो ऐसी नमाज भी कितना है, ऐसा तिलावत भी कितना हुआ करता है। इबादत वही इबादत है जो इसके रसालत में की जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। यकीनन जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ा ने वकार कुरान करीम में रब्बी कदीर इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिर्रसूलिहि वलिलमोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है, मोमिनीन के लिए है। यकीनन ये आयत करीमा सरीह नात है, पैगंबर इस्लाम की इज्जत की तज़किरे किए जा रहे। मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, शान नुज़ूल इस तरह बयान किया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए, एक कुएं के करीब आपने क़याम फरमाया। हजरत उमर फारूक के गुलाम, हजरत उमर फारूक के खादिम, यकीनन अब्दुल्ला इब्ने उबई के दोस्त सनान जहन्नमी से उनका झगड़ा हो गया। तो सनान जहन्नमी की तरफदारी करते हुए अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि ऐ लोगों सुनो, हम मदीना पहुंच करके माअज़ल्लाह हम इज्जत वाले इन जलीलों को मदीने से बाहर निकाल देंगे। पैगंबर इस्लाम की शान में नाज़िबा कलमात कहे, मुस्तफा जान रहमत की शान में बेअदबियां की, पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की। अब यकीनन अपनी कौम से मुखातिब होकर के अब्दुल्ला इब्ने उबई कहता है कि तुमने अपना जूठा दे करके माअज़ल्लाह इनको अपने सर पे बिठा लिया है, इनकी मदद करना बंद करो, यकीनन ये मदीने से खुद ब खुद बाहर चले जाएंगे। जब नबी ज़ीवकार के शान में इस नाहंजाम ने गुस्ताखी की तो मुस्तफा जान रहमत का गुलाम सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, इश्क दिलेर होता है और इश्क अपने फैसले करने पर काबिल हुआ करता है। हजरत ज़ैद बिन अरकम ने ये नहीं देखा कि अब्दुल्ला इब्ने उबई ये मुनाफिक नहीं, मुनाफिकों का सरदार है। आपने खड़े होकर के कहा, ओ मलून खामोश हो जा, अरे तू लानती है, तू मलून है, अरे मेरा मोहम्मद तो वो है जिसे खुदा ने मेराज दे करके इज्जतें अता की है, मेराज दे करके इज्जत अता की है। मेरा नबी तो
اللہ نے باکمال بنایا ہے, جس کے عزت کو بھی باکمال بنایا ہے. جب جناب زید بن ارقم کا یہ لہجہ دیکھا عبداللہ ابن ابی نے تو مسکرا کر کے ہنس کر کے کہنے لگا, میں نے تو مذاق کیا تھا, میں نے یہ بات ہنسی میں کہی تھی. حضرت زید بن ارقم امام الانبیاء کے حضور حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, یہ بدبخت آپ کی شان میں بے ادبیاں کر رہا تھا, عبداللہ ابن ابی آپ کی شان میں نازیبہ کلمات بک رہا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے طلب فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت نے بلا کر کے کہا, یہ تو بتاؤ کیا تمہاری شان میں بے ادبیاں کر رہا تھا, نازیبہ کلمات بک رہا تھا؟ تو اس ناہنجار نے قسم کھا لیا. پتا چلا جھوٹی قسمیں کھانا یہ منافقین کا کام ہوتا ہے, اور توہین نبی, توہین صحابہ کرنا یہ منافقین کا کام ہوتا ہے. جب عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو جو ہجرت کر کے مکہ مدینہ آئے تھے صحابہ, ان کے متعلق کہنے لگا ہم یقین عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر کر دیں گے. حضرت زید بن ارقم نے سللکار کر کے کہا, عزت تو اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, محمد کے غلاموں کے لیے ہے. عزیزان وقار تاریخ بتاتی ہے, اور یہی سے پتا چلتا ہے اگر کسی شخص کو کسی صحابی کی شان میں بھونکتا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ اس کا تعلق مومنین نہیں بلکہ منافقین کی جماعت سے ہے. اس کے اندر ایمان نہیں بلکہ نفاق بھرا ہوا ہے. اور صحابہ کی جماعت تو وہ ہے یقیناً اللہ رب العزت نے جن کی ذات کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے, ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے, محبوب ان سے کہہ دو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اے لوگوں ان کی طرح ایمان لاؤ. کن کی طرح؟ صحابہ کی طرح. صحابہ کی طرح ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. ویسے تو ایمان کی کوئی حیت نہیں, ایمان کی کوئی صورت نہیں, لیکن اگر سراپا ایمان دیکھنا چاہتے ہو تو ذات صحابہ دیکھ لو, صحابہ کی جماعت کو دیکھ لو. پیغمبر اسلام کے دیوانوں صحابہ کرام کو آئیڈیل بنایا گیا اور ان کی طرح ایمان لانے کو کہا گیا. اب ذرا غور کر لو, جن کی طرح ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے اگر انہی کے ایمان میں شک کرنے لگ جائے تو بتاؤ اس کے ایمان کا کیا بنے گا. اگر ایمان کی بقا چاہتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت سے بھی پیار کرو, نبی کی آل سے بھی پیار کرو, نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت کے آل و اصحاب سے محبت کرو. عزیزان وقار پیغمبر اسلام کے صحابی حضرت زید بن ارقم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ, یہ ملعون آپ کی شان میں بے ادبیاں کر رہا, گستاخیاں کر رہا. میرے نبی نے بلا کر کے پوچھا, اس نے قسم کھا لیا کہ میں نے کوئی بات نہیں کی. اپنی جماعت سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگا اب میرے متعلق گواہی دو. تو اس کی جماعت کے لوگوں نے کہا یہ بوڑھا انسان ہے, یقیناً آپ کی شان میں بے ادبیاں نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ زید بن ارقم کو دھوکہ ہو گیا ہو. عزیزان وقار ابھی یہ بات اس نے کہی تھی کہ اللہ رب العزت نے آیت قرآنیہ کا نزول فرمایا اور رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے. عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے, مومنوں کے لیے ہے, مگر منافق اس سے بے خبر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے, منافقین کو اس کی خبر نہیں. عزیزان وقار عبداللہ ابن ابی کی اس بات کا پتہ چلا. آپ کے فرزند جناب عبداللہ جو جلیل القدر صحابی ہے, بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ ابن ابی کے فرزند جناب حضرت عبداللہ جلیل القدر صحابی, کسی نے آ کر کے کہا اے عبداللہ تمہارے باپ نے نبی ذی وقار کے متعلق اس طرح بات کہی, جماعت صحابہ کے متعلق اس طرح بات کہی ہے کہ ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. حضرت عبداللہ کا تیور بدلا. آپ مدینے کے دروازے پر اپنے باپ کے گریبان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں سن, آج یقیناً تیرا مدینے میں داخلہ نہیں ہوگا, تجھے مدینے کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا. یا تو مدینے سے باہر رہے, اگر داخلہ لینا چاہتا ہے تو کہہ اللہ بھی عزت والا ہے, رسول اللہ بھی عزت والے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان وقار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں ذرا دیکھو تو صحیح, یقیناً باپ نے بیٹے
بیٹے کے سامنے ہے، اس کے باوجود بیٹے نے باپ کے گریبان کو پکڑ کر کے کہا اگر تو مدینے میں داخلہ چاہتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ سعید نورانی صاحب قبلہ عزیزان وقار فرمایا جناب عبداللہ نے اگر تم مدینے میں داخلہ چاہتا ہے تو اپنی زبان سے کہے عزت اللہ کے لیے بھی ہے، عزت رسول اللہ کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کی دوربینی تو دیکھو، پیغمبر اسلام نے طائف کے میدان میں اعلان نبوت فرمایا، پیغمبر اسلام کے جسم ناظرین پر پتھر مارے جا رہے تھے، جبریل کو حکم ہوتا ہے، جبریل پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعائے ضرب کے لیے ہاتھ اٹھائیں، طائف کی دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے کفار و مشرکین کو آٹے کی طرح پیس دیا جائے۔ میرے نبی کتنے دور اندیش تھے اور پیغمبر اسلام کو کتنا علم تھا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر آج یہ مٹ گئے تو ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، مجھے یقین ہے یہ کلمہ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھے، ان کی آنے والے نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی، ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا عزیزان وقار ابو لہب پکا غدار رسول تھا، لیکن جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے آپ کا فرزند آتے ہیں اور آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا عزیزان وقار جناب مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے اپنا تن من دھن پیغمبر اسلام کے قدموں میں نچھاور کر دیا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا، سب کچھ قربان کر کے بتلا دیا، جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہو سکے گا ہم سے نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ جناب حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کر کے کہا اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے چرچے نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو عزت والا نہیں مانتا تو مدینے میں داخلہ نہ ہوگا۔ تلوار سوچ لی، اب اس ناہنجار نے موت کے ڈر سے یہ بات تسلیم کر لی۔ اللہ کے نبی کو اطلاع ملتی ہے، میرے نبی نے آپ کے حق میں دعا فرمائی، عزیزان وقار یہ اسلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہے، ان کے مد مقابل اگر سگا باپ بھی آ جائے تو اس کی تقریم نہیں کرتے بلکہ بتلایا کرتے ہیں عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت پہ پہرا دے گا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے عزت کی بات کرے گا۔ اور صحابہ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ آپ نے جنگ تبوک کے موقع پر سنا ہوگا جناب حضرت ابو بکر صدیق اپنا سارے کا سارا مال نبی کے قدموں میں لا کر کے قربان کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اسلام کو تمہارے مال و جان کی ضرورت ہے، اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے مارکا آرائی کرنی ہے، اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے جنگ کرنی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے تمام صحابہ رات بھر نمازیں پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، مولا کریم کاش مجھے مرتبہ شہادت مل جاتا، کاش شہادت کی موت عطا ہو جاتی۔ ایسے سنا میں نماز فجر کے بعد جب تمام صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک خاتون اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے لشکر اسلام کی بقا کے لیے تلوار اٹھانے جا رہی ہے، اسلام پر پہرا دینے کے لیے یقیناً نیزے اٹھانے جا رہی ہے، آقا میرے اس بچے کو بھی میدان جنگ میں لے کر کے جائیں، میدان جہاد میں لے کر کے جائیں۔ صحابہ نے کہا خاتون ویسے مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اگر ایک بچہ لے کر کے جایا گیا تو 2 بچے اس کی دیکھ بھال میں لگ جائیں گے، یقیناً یہ بچہ میدان جنگ میں جا کر کرے گا کیا؟ نہ یہ تیر چلا سکتا ہے، نہ یہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ یہ نیزہ چلا سکتا ہے، نہ یہ برچی اٹھا سکتا ہے۔ اس خاتون نے رو کر کے عرض کیا رسول اللہ مجھے معلوم ہے میرا یہ بیٹا تیر نہیں چلا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، برچی نیزہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن آقا میدان جنگ میں اسے لے کر کے جائے، جب دشمن آپ کی جانب تیر مارے تو میرے بیٹے کو ڈھال کی جگہ استعمال کرنا، یہ تیر تو نہیں چلا سکتا، آپ کی جانب آنے والے تیر کو اپنے چھاتی پر ضرور یہ میدان جنگ میں لے کر کے جائیں۔ مسلمانوں پیغمبر اسلام کے غلاموں نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت میں جو پہرا دیا وہ بیان سے باہر ہے۔ اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا، اپنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے نام پہ قربان کر دیا۔ اور یقیناً اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کامل وہی ہے جو تم میں یقیناً اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی آل و اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ یقیناً میری محبت سب کی محبت پر غالب آ جائے تو سمجھ جاؤ تم ایمان والے ہو گئے ہو۔
آج ذرا غور کرے، ہم ایمان والے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہاں ہمارا ایمان کمزور ہے، اس دعوے کے لیے دلیل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا دعویٰ ہے تو اپنے اندر تبدیلی لائیں، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق پر یہ تمام تر چیز دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام کے صحابہ نے نمازیں نہیں قضا کی، قرآن کی تلاوت ان کا شیوا رہا، غریبوں کی مدد ان کا طریقہ کار رہا، خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کی عادت ان کی رہی۔ لیکن آج ہم دنیا کی رنگ رلیوں میں اس قدر گم ہوئے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہ رہی۔ آج کا نوجوان جوانی کے نشے میں اس قدر ڈوبا کہ آخرت کے فکر سے ہی غافل ہو گیا۔ یاد رکھو موت کا فرشتہ کب آ جائے، موت کا پروانہ لے کر کے کسی کو پتا نہیں، لہذا موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور نیکیوں کی کثرت کرتے رہو، نمازوں کی پابندیاں کرتے رہو۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہو، خدا کا خوف سینے میں پیدا کرو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر خشیت الہی میں بندے کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہہ کر اس کے رخسار پہ آ جائیں تو اللہ ایسے شخص کی بلا حساب مغفرت فرما دیا کرتا ہے، بلا حساب اس کا داخلہ جنت میں فرما دیا کرتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، تو آؤ میں بتاؤں، آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔ جناب عمر فاروق کے دور میں ایک نوجوان انسان مسجد نبوی میں جا کر کے نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ آج ہم جوان ہیں تو سوچتے بھی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، جسم سلامت ہے، جسم میں طاقت باقی ہے، جب یقیناً کمر جھک جائے گی، چہرے پہ جھلیاں آ جائیں گی، داڑیاں سفید ہو جائیں گی، تب مسجدوں کا رخ کریں گے۔ مجھے یہ کہہ لینے دیا جائے کہ آج ہم جب ہمارے اندر گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تب ہم نیکیوں کی جانب آیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، بڑھاپے میں نیکی کی جانب آنا بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر تم جوانی کے عالم میں خدا کی جانب پلٹتے ہو تو تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی نوجوان عالم نوجوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے توبہ کی یہ برکت ہوتی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے بھی مومنین کی قبریں ہیں، اللہ اس نوجوان کے توبہ کی برکت سے ان کے قبروں سے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ اور میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس نوجوان نے عالم نوجوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، اللہ رب العزت کل بروز حشر اسے میرے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس نوجوان نے نوجوانی کے عالم میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، خدا اسے اپنا حبیب بنا لیا کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، وہ نوجوان اپنے مکان سے نکل کر کے جا کر کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ نماز پڑھ کر کے جب واپس آتا تو راستے میں ایک خاتون کا گھر تھا، وہ خاتون آتے جاتے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے جوان کی محبت خاتون کے دل میں گھر کر گئی۔ ایک دن وہ نوجوان نماز عشاء پڑھ کر کے آ رہا تھا، خاتون نے موقع غنیمت جانا، نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا، مکان کے اندر لے کر کے چلی گئی، دروازہ بند کر لیا، کہا سن، اگر تو میری آرزو پورا نہیں کرتا، میری خواہش پورا نہیں کرتا تو تجھے اس مکان سے رہائی نہیں ملے گی، میرے ساتھ یقیناً گناہ کر لے، ایک مرتبہ میری ضرورت پوری کر دے، اس کے بعد تجھے آزاد کر دیتی ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، خاتون اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، خدا کی پکڑ سے تجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اے خاتون سن لے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، پروردگار دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کل رب قدیر کے حضور کس طرح تو اپنا نام اعمال لے کر کے جائے گی۔ اے اللہ کی بندی، اللہ کا خوف سینے میں پیدا کر۔ نوجوانوں، صرف ایک عقیدہ مضبوط کر لو کہ میرے ہر عمل کو میرا پروردگار دیکھتا ہے، اور مجھے یقین ہے چور چوری نہیں کرے گا، زانی زنا نہیں کرے گا، ڈاکو ڈکیتی نہیں ڈالے گا، عزت اچھالنے والا عزت نہیں اچھالے گا۔ ایک عقیدہ اپنے عمل میں مضبوطی کے ساتھ داخل کر لو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، پروردگار دیکھ رہا ہے، رب قدیر دیکھ رہا ہے۔ نوجوان نے کہا، میری بہن، اللہ کے پکڑ سے بلا اس کے چھوڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا، توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے گناہ نہ کر۔ کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میری خواہش پورا کر، اس کے بعد تجھے آزاد کروں گی، رہا کروں گی۔ نوجوان نے چیخ ماری، زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ عزیزان وقار، جب انسان گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیا کرتا ہے تو اللہ اثر یقین رستے نکال دیا کرتا
کرتا ہے, خدا راستے بنا دیا کرتا ہے. بغداد کی سرزمین ہے. ایک نوجوان ایک یقین کپڑے کے تاجر کے دکان پر بیٹھ کر کے کپڑے کی تجارت کیا کرتا تھا. اس کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا مزدوری کے عوض. ایک دن ایک خاتون آتی ہے, نوجوان کے چہرے پر عبادت کا نور دیکھتی ہے تو دل دے بیٹھی موہت ہو گئی. نوجوان کی محبت میں اس نے بے شمار کپڑے خرید لیے. جب لے چلنے کی باری آئی تو گٹھر وزنی ہو گیا. دکان کے مالک سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگی, اپنے اس نوکر کو میرے ساتھ بھیج دو, یقیناً اس کی مزدوری بھی دے دوں گی اور میرا مال بھی میرے مکان تک پہنچ جائے گا. وہ دکان کے مالک نے نوجوان کو قریب بلایا. بلانے کے بعد کہا, اے بھائی نوجوان, یقیناً اس کے گٹھر کو اس کے مکان تک پہنچا دے, اجرت مل جائے گی اس کی, یقیناً اس کے معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے, اس کی مدد بھی ہو جائے گی. نوجوان کپڑوں کا گٹھر سر پہ لیتا ہے. آگے آگے خاتون جا رہی, پیچھے پیچھے نظریں جھکائے نوجوان جا رہا ہے. مکان آتا ہے, نوجوان کپڑوں کا گٹھر لے کر کے اندر داخل ہوا. دوڑ کر کے خاتون نے دروازہ بند کر لیا. کہا, خواہشات پورا کر, یقیناً تبھی رہائی ملے گی. خواہشات پوری کر, تبھی نجات ملے گی, تبھی دروازہ کھلے گا. نوجوان نے سمجھا, میری بہن گناہ نہ کر, لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کے داغ باقی رہ جائیں گے. حسن ڈھل جائے گا, گناہ کے داغ باقی رہ جائیں گے. اے نوجوانوں, ایک سے ایک حسن و جمال والے آئے, تمام کے حسن کو کیڑوں نے کھا لیا. بڑے بڑے شہزور طاقتور آئے, ان کے طاقت ختم ہو گئے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کی جوانیاں تھی, آج ان کے چہرے پر جھریاں ہیں, داڑیاں سفید ہو گئی, کمر جھک گئی ہے. جن حسیناؤں کے راستے میں لوگ دل بچھایا کرتے تھے, آج ان پر ضعیفی طاری ہو گئی ہے, چہرے پہ جھریاں آ گئی ہے, کوئی انہیں نہارنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اے نوجوانوں, گناہ باقی رہتا ہے, لذت ختم ہو جایا کرتی ہے. اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنے پارسائی کی حفاظت کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بڑھاپوں سے نہیں پوچھا جائے گا بڑھاپا کہاں گزارا, البتہ جوانوں سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانیاں کہاں گزاری ہے. تمہاری جوانیاں روڈ اور بازار میں عیاشیاں کرتی ہوئی تو نہیں گزری, تمہاری جوانیاں رنگ رلیاں مناتے ہوئے تو نہیں گزری, تم نے اپنی جوانیوں کو مسجد میں گزارا ہے کہ نہیں گزارا ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کے متعلق پوچھا جاتا ہے, جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی. اپنی جوانی کی حفاظت کرو, اپنی پارسائی کی حفاظت کرو. خاتون سے کہا نوجوان نے, اے میری بہن, گناہ ختم ہو جائے, گناہ باقی رہے گا, لذت ختم ہو جائے. لذت مٹنے والی ہے, لذت مٹنے والی ہے, لذت ختم ہونے والی ہے, گناہ باقی رہ جائے گا. عورت نے کہا, میں تیری ایک بات نہیں سنتی, خواہش پورا کرتا ہے تبھی آزادی ملے گی, ورنہ نہیں. کہا, اگر تو اتنا بزید ہے تو مجھے چند لمحے کے لیے اجازت دے دے, پاخانہ پھر لو, تیری ضرورت پوری کرنے کے بارے میں سوچتا ہو. پاخانہ پھرنے گیا وہ نوجوان, اپنے ہاتھوں پہ پاخانہ پھرتا ہے, پھرنے کے بعد سارے بدن پہ لگا کر کے اس عورت کے سامنے آیا. عورت نے ناک بند کر لیا, یہ تو پاگل ہے, یہ تو مجنون ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے, میں نے دل اس کو دے دیا اور یہ یقیناً نجس اپنے بدن پہ پوت کر کے میرے سامنے آ گیا. دروازہ کھولا تھا, نکل جا میرے مکان سے, بھاگ جائے ہاتھے. نوجوان باہر نکلتا ہے, غسل کرتا ہے, رب قدیر کے حضور سجدہ کرتا ہے, مولا کریم تیرا شکر ہے, یقیناً یہ بدن کی نجاست پانی سے دھل گئی. اگر دامن پر گناہ کا داغ لگ جاتا تو پروردگار وہ کیسے چھوٹتا. میرے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے گناہوں سے بچا لیا. لکھنے والے لکھتے ہیں, جب اس نوجوان نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے غسل کی ہے تو اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ اس کے بدن سے نجاست تو دور ہی ہو گئی. اب وہ نوجوان جس راستے سے گزرتا تھا, راستہ خوشبودار ہو جایا کرتا تھا, راستہ مہک جایا کرتا تھا, اس کے بدن سے خوشبو کے ہلے پھوٹنے لگے. اے نوجوانوں, یقیناً ایک قدم رب قدیر کی جانب بڑھاؤ تو صحیح. تمہارا رب تمہاری جانب 70 قدم دوڑ کر آیا کرتا ہے, رب کی رحمت تمہاری جانب 70 قدم دوڑ کر کے بڑھا کرتی ہے. اپنے رب کے حضور رو تو صحیح, تمہارا پروردگار تمہارے چند آنسوؤں کے بدلے تمہارے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تمہارا پروردگار 2 آنسو کے قطرے کے بدلے تیرے 50 سال کی خطائیں معاف فرما دے گا. ایک مرتبہ رب کے حضور کھڑے ہو کر کے کہہ دے, اے پروردگار, میں نے بڑا ظلم کر لیا اپنے اوپر, تیرے محبوب کے توسل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, پالنہارا معاف فرما دے. رب قدیر تیرے 50 سال کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا
تبدیل کر دے گا. سبحان اللہ. تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. نوجوانوں ذرا غور کرو, بات ختم کرو. جناب عمر فاروق کا زمانہ, نوجوان آ رہا تھا, عورت نے موقع غنیمت جانا, نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا, مکان کے اندر لے گئی, کہا میری خواہش پوری کر, اس کے بعد تجھے آزادی ملے گی. نوجوان نے سمجھایا, نہ مانی. نوجوان ایک چیخ مارتا ہے, زمین پر گرا, بے ہوش ہو گیا. عزیزان وقار, یقین خاتون نے سوچا اگر یہ میرے کمرے میں, میرے گھر میں انتقال کر گیا تو کل جناب عمر کی عدالت میں بلا لی جاؤں گی. نوجوان کو بازوں سے پکڑا, گھسیٹ کر کے لے کر کے آئی, گلی میں ڈال دیا. شام کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, باپ انتظار کر رہا تھا. بیٹے کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے. باپ اپنے مکان سے نکلا بیٹے کو تلاشنے کے لیے, بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے. بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو گلی میں بے ہوش پایا تو جیسے تیسے اٹھا کر کے لے کر کے آیا, پانی کا چھیٹا مارا. باپ بیٹے سے مخاطب ہے, میرے لختے جگر گیا تھا اچھا بھلا, یقیناً تیرا جسم توانا تھا, لیکن جب پلٹ کر کے واپس آیا تو کیا دیکھ رہا ہوں, تیرا بدن پیلا پڑ گیا ہے, وجود لرز رہا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ بیٹے نے قصہ بیان کیا, ابا آج خاتون نے گناہ کی جانب مجھے راغب کیا, گناہ کی دعوت دی, اللہ کی خشیت نے دل پہ ڈیرے ڈالے, خداوند قدوس کی خشیت نے میرے بدن کو پیلا کر کے رکھ دیا. نوجوان ایک چیخ مارتا ہے, روح پرواز کر گئی, انتقال کر گیا. صحابہ کرام نے تدفین فرمائی. جناب عمر فاروق نے لوگوں سے سوال کیا, اے لوگوں یہ بتاؤ وہ نوجوان جو آ کر کے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھا کرتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا, بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تمام لوگوں نے کہا امیر المومنین اس نوجوان کا تو انتقال ہو گیا, وہ نوجوان اللہ کی خشیت, خدا کا خوف لے کر کے دنیا سے چلا گیا. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے اس نوجوان کی قبر کے پاس لے کر کے چلو. نوجوان کی قبر کے پاس جناب عمر فاروق کو لایا گیا. جناب عمر فاروق نے اس کے حق میں دعا فرمائی. پھر صاحب قبر سے مخاطب ہو کر کے پوچھا, اے مرنے والے نوجوان, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو خدا کا خوف سینے میں لے کر کے جایا کرتا ہے اللہ اسے دوہری جنتیں عطا فرمایا کرتا ہے, یہ بتا کیا تجھے دوہری جنت ملی؟ تو نوجوان نے قبر سے آواز دی, اے عمر فاروق میرے رب کا فرمان سچا ہے, میں انہیں خوف الہی, خشیت الہی میں جان دی اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا, میرے پروردگار نے مجھے دوہری جنت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مسلمانوں, نبی عزیز وقار سے عشق کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں, نیکیوں کی جانب آئے, قرآن کی تلاوت کریں, ماں باپ کی خدمت کریں, اپنے پڑوسیوں کے حق کو ادا کریں اور گناہ سے بچتے رہیں, نیکیاں کرتے رہیں. پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے اور روح لے کر کے چلا جائے. انہیں چند کلمات خیر کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.